बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। था और आन आन में चंद नौजवान लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर मेरे साथ निकल आए। हमें देखकर सिपाही सरासेमा होकर भागे, लेकिन हमने किसी को बच निकलने का रास्ता ना दिया। चारों को मारकर इनकी लाशें दरिया में फेंक दी। आधी रात तक मैंने माहीगीरों के बेस 25 बस्तियों से कोई 200 नौजवान इकट्ठे कर लिए और तीसरे पहर सरदार के महल पर दावा बोल दिया। शहर के लोग पहले ही इनके ज़ालम से तंग थे, कोई इसकी मदद के लिए ना निकला। इसके चंद सिपाहियों ने मुकाबला किया, लेकिन अक्सर ने भागकर लोगों के घरों में पनाह ली। हमने सरदार को पकड़ लिया और इससे लाजों के मुतल्लक पूछा। वो हर सवाल पर ये जवाब देता, मैं बेकसूर हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने मशल दिखाकर इसे ज़िंदा जला देने की धमकी दी तो वो मुझे महल की निचली मंजिल के एक कमरे में ले गया। फर्श पर लाजो की लाश देकर मेरी चीख निकल गई। वो हाथ बांध कर ये कह रहा था, मैंने इसे नहीं मारा, इसने खुद मकान की छत से छलांग लगा दी है। तुम सिपाहियों से पूछ सकते हो, भगवान के लिए मुझे पर रह दिया करो। मैंने जलती हुई मशल इसकी आंखों में झोंक दी और कुल्हाड़ी के पे दर पे ज़रबों से इसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद एक डाकू था। मेरे दिल में किसी के लिए रहम ना था। मैंने कई सरदारों को लूटा और जब राजा की फौजियों ने ज़मीन हमारे लिए तंग कर दी, मैंने दरिया के रास्ते समंदर का रुख किया। देबल की बंदरगाह से हमने रात के वक्त 2 जहाज़ चोरी किए। इसके बाद मैं अब तक कई जहाज़ लूट चुका हूँ। मैं हर इस शख्स को अपना दुश्मन समझता हूँ जो राजू और सरदारों के साथ तावन करता है। मुझे हर दौलतमंद इंसान में इस सरदार की रूह नज़र आती है। मुझे हर ऊंचे ऐवान में लाजवंती जैसी हज़ारों मजलूम लड़कियों की रूहें इंतकाम के लिए पुकारती सुनाई देती हैं। ज़ुबैर ने कहा, मुझे इस लड़की की दर्दनाक मौत का सख्त अफसोस है और सरदार से जंग करने में भी शायद तुम हक व जानब समझे जा सको, लेकिन तुम एक इंसान के जुल्म का बदला दूसरे इंसानों से कैसे ले सकते हो? तुमने हमारे जहाज़ पर हमला किया। इस पर कोई सरदार सवार ना था, इस पर चंद यतीम बच्चे और औरतें थीं। गंगू ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है, लेकिन दूसरे जहाज़ पर सरांदीप के राजा का झंडा लहरा रहा था और आप इसके मामन थे। ताहम अगर मुझे मालूम होता कि आपके जहाज़ पर औरतें और बच्चे सवार हैं तो मैं हमला न करता। चंद माह हुए हैं मैंने इस समंदर में आपके मुल्क का एक जहाज़ देखा था, लेकिन मैंने इसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि इस पर मर्दों के अलावा चंद औरतें भी थीं। खालिद ये सुनकर चला उठा, इस पर सरांदीप का चंद मला थे। हाँ, तो अब्बा का जहाज़ था, अभी तक इसका कोई पता नहीं। तुम झूठ कहते हो, तुमने इनका जहाज़ गर्क कर चुके हो। गंगू ने जवाब दिया, अगर मैं इस जहाज़ को गर्क कर चुका होता तो मुझे आपके सामने इसका जिक्र करने की ज़रूरत ना थी। इस जहाज़ पर हाथी भी थे। हाँ, तुम्हें इसके मुतल्लिक़ ये भी मालूम नहीं कि वो कहाँ गर्क हुआ? नहीं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो जहाज़ देबल तक सही सलामत पहुँच गया था। ज़ुबैर ने पूछा, इस समंदर में तुम्हारे सिवा लुटेरों का कोई और गिरोह भी है? हाँ, क्या ये मुमकिन है देबल के हाकिम ने वो जहाज़ लूट लिया हो? हाँ, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि खुश्की के डाकू समंदर के लुटेरों से ज़्यादा बेरहम हैं। इस गुफ्तगू के बाद गंगू के साथ ज़ुबैर की दिलचस्पी बढ़ गई। जयराम अजीब कश्मकश में था। गंगू की सरगश्त ने ज़ुबैर की तरह इसे भी मुतासर किया, लेकिन एक वफादार सिपाही की तरह वो राजा को नुक्ताचीनी से बुलंद समझता था। वो राया के किसी फ़र्द का ये हक तस्लीम के लिए तैयार ना था कि वो किसी ज़ाती रंजश की बिना पर राजा के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दे। वो राजाओं की तकद्दस के मुकाबले में रैयत की कमतरी का कायल था। तम जब ज़ुबैर ने गंगू से पुरअमन रहने का वादा लेकर इसकी जंजीरें खुलवा दी तो इसने मज़ाहमत ना की। चंद दिन ज़ुबैर की सोबत में रहकर गंगू ने अपने ख्यालात में एक अजीब तब्दीली महसूस की। ज़ुबैर ने चंद मुलाकातों में रूम और ईरान के ख़िलाफ़ मुसलमानों की अब्दाई जंगों का जिक्र करके इस पर यह साबित कर दिया था कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम एक ऐसा निज़ाम पेश करता है जो जबरद इस्ताद की हुकूमतों का ख़ात्मा कर सकता है। गंगू एक डाकू की ज़िंदगी अख्तियार करने के बाद समाज के तमाम मजहबी अकायद से किनारा कशी कर
ہو چکا تھا۔ اس کے لیے دنیا ایک وسیع جھیل تھی جس میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نکلتی ہیں۔ وہ خود کو ایک چھوٹی مچھلی سمجھتے ہوئے ہر بڑی مچھلی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کی ہمدردی ہی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ زمین کی بڑی مچھلیوں کے خلاف برسر پیکار تھی۔ ایک دن زبیر نے اسے سمجھایا کہ تم ظلم کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے ہتھیار اپنے دشمن کے ہتھیاروں سے مختلف نہیں۔ ان نے تمہاری کشتی جلا دی تھی اور تم ان کے جہاز جلاتے ہو۔ دونوں کا اصول ظلم ہے۔ جس طرح کئی بے گناہ اس کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، اس طرح کئی بے گناہ تمہارے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ تم خود تسلیم کر چکے ہو کہ تم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تم دونوں میں کسی کے پاس عدل و انصاف اور امن کے لیے کوئی قانون نہیں، اور جب تک تم میں سے ایک کے پاس ایسا قانون نہیں، تمہاری تلوار آپس میں ٹکراتی رہیں گی۔ ایک تلوار گندم ہوگی تو دوسری اٹھا لو گے، ایک کمان ٹوٹے گی تو دوسری بنا لو گے، لیکن ظلم کے مقابلے میں حق و انسانیت پر لڑنے والے انسان اپنے حریف کی تلوار کند ہی نہیں کرتے بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے چھین لیتے ہیں۔ ایران اور روم پر عربوں کی فتح دراصل نظام باطل پر نظام حق کی فتح تھی، ظلم پر انصاف کی فتح تھی۔ ایران، مصر اور شام کے وہ لوگ جو کل تک حق پر تم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، آج افریقہ اور ترکمانستان سے ظلم کی طاقتوں کو مٹانے کے لیے ہمارے بدوش ڈٹ لڑ رہے ہیں۔ گنگو نے متاثر ہو کر پوچھا، کیا میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک ڈاکو کی حیثیت سے نہیں، ہمارا کام بھٹکے ہوئے قافلوں کو لوٹنا نہیں بلکہ انہیں سلامتی کا راستہ دکھانا ہے۔ وہ انسان جو خود ایک غلط سٹک پر کار بند ہو، اسے صحیح اصول کا علمدار نہیں ہو سکتا۔ گنگو نے نادم سا ہو کر کہا، اگر میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں ایک لٹیرے کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں تو آپ مجھے یقین کر لیں گے؟ میں خوشی سے تم پر اعتبار کر لوں گا اور آپ مجھے آزاد بھی کر دیں گے۔ زبیر نے جواب دیا، اگر تم توبہ کے لیے یہ شرط پیش کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس لیے یہ تو نہیں کر رہے کہ تم اپنے انال پر نادم اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو۔ لیکن میری توبہ سے آپ یہ خیال تو نہیں کریں گے کہ میں بزدل ہوں؟ نہیں، توبہ کرنا بہت بڑی جرأت کا کام ہے۔ تو میں آپ سے ایک ڈاکو کا پیشہ ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے تم پر یقین ہے، اگر تم اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو تو میں تم سب کو آزاد کروں گا اور جس جگہ کہو تمہیں اتار دوں گا۔ گنگو نے جواب دیا، میرے ساتھیوں نے صرف میری وجہ سے یہ پیشہ اختیار کیا تھا۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری رہنمائی کے بغیر ایسی جرأت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انہیں سندھ کے کسی غیر آباد حصے پر اتار دیں گے تو پھر ماہی گیری کا پیشہ اختیار کر لیں گے۔ وہ مدت سے میرے ساتھ ہیں، انہیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں، لیکن ان میں 4 آدمی خود سر ہے۔ ان کے متعلق میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا۔ مجھے خود اپنے اوپر اعتماد نہیں۔ اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو ممکن ہے کسی ظالم سردار کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں اور پھر اس ظلم پر اتر آؤں۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تو ممکن ہے آپ کے ملک میں رہ کر میں بھی آپ جیسا انسان بن جاؤں گا۔ وہ 4 آدمی جن کا میں نے ذکر کیا، اگر میری طرح اس جہاز پر ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی باتیں انہیں بھی متاثر کرتیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھیوں سے مل لوں۔ اگلے دن یہ جہاز ایک ٹاپو کے کنارے لنگر انداز ہو۔ زبیر گنگو کو ساتھ لے کر دلیپ سنگھ کے جہاز پر چلا گیا۔ گنگو نے اپنے ساتھیوں کے سامنے سندھی زبان میں ایک مختصر تقریر کی۔ رہائی کا مسئلہ سن کر قیدیوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، لیکن جب گنگو نے یہ بتایا کہ وہ لوٹ مار سے توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے تو بعضوں کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ گنگو نے یہ کر دیگر سب سے قسمیں لی، لیکن 3 آدمی جن میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے آدھے سر اور اداری اور مونچھوں پر دلیپ سنگھ کے ساتھی اپنے استروں کے داری کی آزمائش کر چکے تھے، تذبذب سے ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گنگو نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کالو داسو اور موتی، تم کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو گے۔ اس کے بعد اس نے زبیر سے مخاطب ہو کر کہا، میں ان کے پرامن رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے چند باتیں کرنے کے بعد ملاحوں کو قیدیوں کی زنجیریں کھول دینے کا حکم دیا۔ کالو، دامو، موتی اور گنگو زبیر کے ساتھ دوسرے جہاز پر چلے آئے۔
داسو کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر تمام عرب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ علی نے بے اختیار ایک کہکا لگایا اور عورتوں تک یہ خبر پہنچانے کے لیے بھاگا۔ جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ہاشم کے علاوہ چند اور بچے بھی تھے۔ تمام لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر معصومانہ انداز میں پوچھا، تمہارے چہرے کے بائیں طرف بال نہیں اگے؟ تمام عرب ہنس پڑے۔ علی کا کہکا سب سے بلند تھا۔ گنگو نے ہنستے ہوئے ہاشم کو گود میں اٹھا لیا۔ شام کے وقت خالد نے زبیر سے کہا، نہید کا خیال ہے کہ گنگو کو ابا جان کے جہاز کا ضرور علم ہوگا۔ وہ بذات خود گنگو سے چند سوالات پوچھنے پر اصرار کر رہا۔ زبیر نے جواب دیا، میرے خیال میں ہمیں گنگو باتوں پر اعتبار کرنا چاہیے۔ خالد نے کہا، لیکن ناہید یہ کہتی ہے اگر اسے علم نہ بھی ہوا تو بھی وہ پتہ لگانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کل انہیں کوئی خواب نظر آیا تھا اور وہ یہ کہتی کہ ابا جان زندہ ہیں۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ گنگو پر کوئی شک و شبہ ظاہر نہ کریں۔ جو اپنی بیٹھ کو لے کر آؤ، میں گنگو کو بلاتا ہوں۔ دلیپ سنگھ نے گنگو کو بلا لیا اور ناہید کے ساتھ مایا دیوی بھی آ گئی۔ ناہید کے چہرے پر ایک سیاہ نقاب تھا۔ اس نے مایا دیوی کے کان میں کچھ کہا اور مایا دیوی کے اسپات میں سر ہلانے پر اپنا ہار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مایا دیوی نے ہار گنگو کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ نے چند دن قبل ان کے باپ کے جہاز کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ ان کے باپ کا جہاز کا پتہ لگا سکیں تو یہ آپ کا انعام ہے۔ گنگو نے رنج و ندامت سے ابدیدہ ہو کر یکے بعد دیگر خالد اور زبیر کی طرف دیکھا اور پھر نہید سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی میں اتنا گرا ہوا نہ تھا۔ نہید نے اس کے آنسوں سے متاثر ہو کر کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی، مجھے آپ پر شک نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اس کے لیے یہ مجھے ہار دینے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے زبیر کا احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ آپ کوئی ٹیرا اس جہاز کو لوٹتا تو مجھے ضرور معلوم ہو جاتا، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ جہاز دیبل کی بندرگاہ کے آس پاس شہر کے حاکم نے لوٹا ہے۔ نہید نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے میرا باپ زندہ ہے۔ گنگو نے جواب دیا، اگر وہ زندہ ہے تو سندھ کے کسی ایسے قید خانے میں ہوگا جہاں سے لوگ موت سے پہلے باہر نہیں نکلتے، لیکن میں اس کے سراغ لگانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگر ان کا پتہ مل گیا تو میں مکران کے حاکم کے پاس اطلاع بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر زبیر سے مخاطب ہوا، آپ مجھے دیبل کے آس پاس اتار دیں اور جے رام اگر میری مدد کرے تو میں بہت جلد ان کا پتہ لگا سکوں گا۔ مایا دیوی نے کہا، میں اپنے بھائی کی طرف سے تمہاری مدد کا وعدہ کرتی ہوں۔ دیبل کا حاکم ان کا دوست ہے اور اس سے کوئی بات نہیں چھپائے گا۔ گنگو نے کہا، حاکم کسی کے دوست نہیں ہوتے، دیبل کے حاکم کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زبیر سے مخاطب ہوا، آپ دیبل کی بندرگاہ پر ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، میرا تو ارادہ نہ تھا، لیکن جے رام کے مجبور کرنے پر میں 1-2 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ گنگو نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ سندھ کے راجہ اور دیبل کے حاکم پر جے رام کا کتنا اثر ہے، ورنہ میں آپ کو سندھ کے سال پر اترنے کا مشورہ نہ دیتا۔ زبیر نے جواب دیا، ہمارے ساتھ سندھ والوں کے تعلقات اس قدر برے نہیں۔ پچھلے دنوں ابوالحسن کے متعلق پوچھنے کے لیے دائی مکران وہاں گئے تھے۔ راجہ اس کے ساتھ غرور سے پیش آیا، لیکن اس پر دست دراز نہ ہی کی۔ گنگو نے جواب دیا، اس کا جہاز خالی ہوگا، لیکن آپ کے جہاز پر ہاتھی ہیں اور وہ اپنی فوج طاقت بڑھانے کے لیے ہاتھیوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ عورتیں بھی ہیں جن کے لیے اس کے دل میں کوئی عزت نہیں۔